की खुशियों में हम आपके साथ ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हम बनते हैं हमेशा से आपकी आवाज़, तो खुशियों में क्यों ना आपका साथ हम दें। तो चूँकि बड़ी ईद है, ईद कुर्बान है, तो सबसे पहले आगाज़ में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस ईद का मकसद क्या है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ समझना बल्कि अपने बच्चों को ये चीज़ बताना कि इस ईद का मकसद क्या है। कुर्बानी हम सभी लोग करते हैं, लेकिन असल में सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का मकसद क्या है, ये जानना, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आप सभी लोग अपने घर कुर्बानी में मसरूफ़ होंगे और बहुत जगहों पर अब कुर्बानी का गोश्त बांटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखें। जो प्रॉपर एक तरीका बताया गया है कि आपने कुर्बानी के गोश्त को हिस्सों में तकसीम करना है और सबको बांटना है, अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखें। खुशियों में दूसरों का ख्याल ना रखा तो कैसी खुशी है। तो सबसे पहले सभी लोगों को ईद मुबारक। जो लोग हमारा शो देख रहे हैं, आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में बहुत सारे लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, उन लोगों से जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनकी खबरें तो हम आपसे शेयर करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। ये वो लोग होंगे जो ईद भी मनाते हैं, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियां भी निभाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैनेज करना समटाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये चीज़ें जिस तरह मैनेज कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे अपने लोग जो कि हमारे शहर के सफाई सुथराई का भी ख्याल रखते हैं, खूबसूरती का भी ख्याल रखते हैं और इंतहाई जिम्मेदारी के साथ खुशियों के इस त्यौहार में आप लोगों का साथ देने के लिए भरपूर तैयार रहते हैं। हमारे मेहमान जिनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी, सबसे पहले मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब, जो कि हमारी तरह ही अपनी ड्यूटी भी निभाएंगे और आपके साथ ईद की खुशियाँ भी मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या हाल चल है आपका? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच दुर्रे नायाब, आपने ईद के स्पेशल इवेंट में ड्यूटी भी करनी है और आपने हमें ज्वाइन भी किया। शुक्रिया, आपने हमेशा की तरह याद रखा, क्योंकि दौड़ भाग तो स्टार्ट हो जानी है बस। बिल्कुल ऐसा ही है, अब यहाँ से सिलसिला शुरू होगा और सारा दिन जो है वो कवरेज हमने करनी होती है और आपको शहर की हर खबर से अपडेट भी रखना होता है। तो ये जिम्मेदारी जो है हमारे सीनियर रिपोर्टर्स बाखूबी सर अंजाम देते हैं। साथ उनके जो हमारे मेहमान तशरीफ फरमा हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाना चाहूंगी। वाइस चेयरमैन PHA हमारे साथ मौजूद हैं, हाफिज ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, क्या हाल चाल है आपका? नाजरीन जो देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। और उनके साथ तशरीफ फरमा हैं हमारे आज के मेहमान चौधरी रियाज हमीद साहब, जो कि चेयरमैन LWMC हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? जी सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी और सिटी 42 के सब दोस्तों को भी, कोलीग्स को भी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मसरूफियात तो मैं समझ सकती हूँ सबसे ज़्यादा हैं और इतनी सारी मसरूफियात में से हमारे लिए टाइम निकाल लेना बिलाशुबा बहुत बहुत ऑलवेज अ प्लेयर विद यू, ऑलवेज। जब बुलाते हैं हम आ जाते हैं, आज भी हम आपके पास हाजिर हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और बड़ी ईद की बात हो तो साथ मज़े मज़े के पकवान ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। रुक करेंगे हमारी शेफ, बहुत ही प्यारी मुस्कुराती हुई हमेशा से मुझे नजर आती हैं, सायरा बासित। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक सायरा। ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना रही हैं आज? ईद का आगाज कुछ मीठे से करना है जी। सवैयां बन रही हैं और साथ में मैंगो केक बन रहा है जी। तो सवैयां और मैंगो केक, बहुत सारे लोग हमारे घर में जिन्होंने कुर्बानी कर ली है वो तो सवैयां खा चुके होंगे, लेकिन सायरा कुछ डिफरेंट सवैयां आज हमारे साथ शेयर करने वाली हैं, तो ये रेसिपी भी आपने नोट डाउन करनी है। दुर्रे नायाब, आपसे आ जाते हैं। ईद का त्यौहार हमेशा से हम तो दफ्तर में ही मनाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं। घर से जब निकलते हैं तो ईद की मसरूफियात कहाँ से शुरू होती हैं? अब देखें, सुबह जब होती है तो पहले ईद की नमाज खुद भी पढ़नी और कवर भी करनी, जहाँ पे ड्यूटी लगी होती है। और हमने उसको कवर करवाया, ईद की नमाज़ पढ़ी, बाकी उसको ख़बर दी कि जी आज यहाँ पे एक बड़ा इज्तिमा जो है ईद उल अज़हा की नमाज़ का अदा कर दिया गया। उसके बाद चलते हैं तो फिर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की खूबियाँ और ख़ामियाँ हमारे साथ सारा दिन ख़बरों में चलती हैं। कहीं पे उन्होंने बहुत सफाई की होती है, चूना बिखेरा होता है, रास्ते साफ़ होते हैं, वर्कर्स खड़े होते हैं और एक खुशनुमा एहसास होता है ईदगाहों के करीब, इज्तिमाई कुर्बानी गाहों के करीब, बाज़ारों के करीब और कब्रस्तानों के करीब। और वहाँ जहाँ पे ये इज्तिमाई जो है कुर्बानी की जा रही होती है, ख़ास तौर पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है। हम उन पर जाते हैं। दूसरा जो हमारा मार होती है वो होती है कि जी वो इलाके तलाश करने हैं सेकंड हाफ के बाद जहाँ पे आलाइशें पड़ी हों और अभी तक लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट ना पहुँची हो, तो ये हमारा टास्क दूसरा होता है। तीसरा ये होता है कि शाम को जो वो तमाम वेस्ट ट्रांसफ़र सेंटर्स पूरे शहर की गलियों से, घरों से वेस्ट इकट्ठा करके जहाँ पहुँचाया जाता है इलाइशों की सूरत में, फिर उनको कितनी रफ्तार के साथ खाली करके इनकी जो मेजर साइट्स हैं, डंपिंग साइट्स, वहाँ पहुँचाया गया। क्या रात तक वहाँ पे तो नहीं पड़ा रहा कूड़ा और अलाइशें,
اور کیونکہ علائشوں کا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اس سے بہت جلدی بدبو اور تعفن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو بہت جلدی ریموو کرنا ہوتا ہے. تو سارا دن ہم ایک چور سپاہی کا کھیل جو ہے نا لاہور ویسٹ مینیجر کھیل رہے ہوتے ہیں. میں آنا چاہوں گی درے نایاب کو ساری پلاننگ آپ کی پتہ ہے، تو آپ سمجھ لیں یہاں سے اگر آپ جانے والے ہیں تو آپ نے آگے آگے ہونا ہے، درے نایاب نے پیچھے سارا دن یہی ہوتا ہے جی. اور اس عید پہ نہیں ہوتا، ہر عید پر یہی ہوتا ہے ہمارا. پچھلی عید پہ بھی یہی تھا، سارا دن ہم نے کچھ چھپنے نہیں دینا، ہم ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو شو ہے وہ ایک رات پہلے سے کل سے شروع ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے تو پہلے ہوم ورک سارا کل کیا ہے، بلکہ 10-15 دن سے شروع ہو گیا کیونکہ ہمارا یہ میجر شو ہوتا ہے. بالکل. اور لاہور کا جو ہے ایک طرف وہ بھی 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہیں، 1700 کلومیٹر ہے، 650 کلومیٹر میرے پاس اربن ہے جس کو کور کرنا ہے، 3500 گاڑیوں کو موبائل رکھنا ہے، 15,000 آدمی میرے اس وقت ورکر جو ہیں جو کہ انتہائی مطلب ایک بہترین لوگ ہیں جو وہ اس وقت فیلڈ میں سارا دن رہتے ہیں. رات 24 آور یہ ہمارا چلے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی بریک نہیں ہوگی. اور جہاں پر کوئی کمی ہوگی تو درے نایاب از دیر، وہ ہمیں انشاءاللہ. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور پھر درے نایاب آپ تو جانتے ہیں اس ذمہ داری کے باوجود ہم تک کتنی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے. اور میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ اتنا پاکیزہ کام ہے جو یہ کر رہے ہیں اور ان کے ہزاروں ورکرز کر رہے ہیں کہ بعض اوقات دل میں اتنی زیادہ ان کی تعظیم ہوتی ہے کہ یار یہ ورکرز صفائی کر رہے ہیں، یہ معاشرے کا وہ پھیلایا ہوا گند صاف کر رہے ہیں جن کو شاید آپ اور میں بھی ہاتھ لگاتے وقت سوچیں. اور کرونا کے اس دور میں جہاں پہ آپ کو سیلف ہیزرڈ اتنے زیادہ ہیں، آپ کو صحت کے اتنے مسائل ہیں، یہ لوگ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہو کے پھر بھی علائشیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، کوڑا صاف کر رہے ہوتے ہیں، صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں تاکہ عید کے تینوں دن لاہوریے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے عید گزاریں. تو ہم ضرور لوگوں سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ جہاں پر ہمارے LWMC کے اہلکار ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، ابھی بھی اس وقت بھی شہر میں ساتھ ہی ساتھ یہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، جہاں جہاں سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہو رہی ہے وہاں پر صفائی بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے، تو پلیز آپ کا تعاون بہت زیادہ ضروری ہے. حافظ ذیشان صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، عید کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ کافی ڈیبیٹ ہوگی، میں 3 باتیں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں. عید تو بچپن سے لے کے آج تک ہمارا صبح سب سے پہلے فجر کی نماز، اس کے بعد قبرستان، یہ روایت ہے، یہ ہماری روایت ہے. اس کے بعد عید کی تیاری کرنا، غسل کرنا، کپڑے نئے پہننا، بچوں کو لے کے عیدگاہ کی طرف جانا. اس کے بعد سب سے پہلے تو میں ہمیشہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایسا دن ہو کہ میری ایک بہن ہے جو کچھ فاصلے پہ رہتی ہیں، نماز کی ادائیگی کے بعد ان کی طرف جانا اور پھر اپنی والدہ کے پاس آنا. تو یہ تو ایک طریقہ تھا. پھر رات کو اور اگلے دن بہنیں آنا اور سلسلہ پھر شروع ہو جانا. ایک تو میں 2 سال ہو گئے مجھے تقریباً وائس چیئرمین بنے اور اس PTI کی گورنمنٹ کو آئے تقریباً. تو ابھی درے نایاب کی بات ہو رہی تھی تو میرا 2 سال کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ سٹی 42 اور بالخصوص درے نایاب سے بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. کوئی تھوڑی سی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں سب سے زیادہ پریشر جو ہوتا ہے وہ درے نایاب کا ہوتا ہے، کیونکہ پھر یہ لحاظ نہیں کرتا، اس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا اور جتنی مرضی ریکویسٹ کر لیں. تو یہ ایک اچھا سائن بھی ہے کہ ہماری غلطیوں کی نشاندہی ہوتی ہے اور ہم اس پہ ایک پریشر، اور ہمارے لیے یہ اپوزیشن کا کام کرتے ہیں. مطلب ہماری اپوزیشن تو میڈیا ہے اور بالخصوص درے نایاب، اور میں ان کی ہمیشہ ان کے کردار کی تعریف کرتا ہوں. لیکن حافظ صاحب کو نا آج اس پر ایک ایج ملے گا کیونکہ پینڈیمک آپ کو پتہ ہے اور لوگوں کو رجحان تھوڑا ہم بھی ریکویسٹ کریں گے کہ کم رہیں، اور یہ بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں مختلف فورم میں، ریاض صاحب بھی ریکویسٹ کریں گے لوگوں کو کہ تھوڑا اس کا خیال کریں. تو پارکوں پہ وہ پریشر ایکسپیکٹڈ نہیں ہے مجھے اگلے 3 دنوں میں. جس طرح سے لوگ جا رہے ہیں میں آپ کو اس میں ایک چیز بتا دوں. ابھی آپ نے جو انٹرو دیا شروع میں بات کی عید کے مفہوم کی، تو جب ہم عید الاضحیٰ کی بات کرتے ہیں تو عید الاضحیٰ کا جب ہم نے یہ تصور کر لیا کہ قربانی کے لیے جانور لائیں، ذبح کریں، اس کو تقسیم کریں، اس کی پارٹی کریں، کھائے پییں، یہ لیکن اصل مفہوم یہ نہیں ہے. بالکل جو آپ نے بات کی اس سے مجھے یاد آیا، اصل تو قربانی جو تھی عید الاضحیٰ کا جو مفہوم تھا وہ باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی. بالکل ہم نے، اور دمبا جو تھا، دمبے کی قربانی وہ اس کا فدیہ تھا، ہم نے دمبے کو یاد رکھا اور وہ گفتگو بھول گئے. تو اصل میں ایکچول جو عید الاضحیٰ کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس گفتگو کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لیں. بڑی عید کی بڑی خوشیوں میں آپ بھی شامل رہیں، شہر کی صورتحال بھی آپ کو بتاتے رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے مہمان اب عید کس طرح سے مناتے ہیں، اتنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ گھر میں ٹائم دینا، پھر سنت ابراہیمی کی ادائیگی، کس طرح سے ہمارے مہمان عید مناتے ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
बड़ी बड़ी खुशियाँ सिटी 42 की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जारी है और हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। दुर्रे नायाब, ये ईद जो है घरों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मर्द हजरात की, तो कभी भाभी ने शिकवा नहीं किया कि आज भी काम पे जाने? नहीं, वो हमेशा शिकवा किया। मुझे याद है छोटी ईद पे जब मैं और रियाज साहब भी मेहमान थे हमारे, हम बैठे थे तो यही बात हो रही थी कि लड़ाइयाँ होती हैं बाकायदा। अच्छा। और उसमें फिर प्रॉब्लम ये है ना कि अब मेरे पास अगर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, मेरी प्राइमरी जिम्मेदारी है, तो उसके सफाई के इंतजामात एंड होने तक मुझे ये कवर करना है। मेरे लिए मुश्किल ईद होती है। छोटी ईद पे तो शायद पहले दिन ड्यूटी हो जाए, अगले 2 दिन ऑफ मिल जाए, लेकिन इस पे कंटिन्यूसली ड्यूटी आपके साथ एक मैराथन होती है जो 3 दिन चलती है। फिर नाराज़ी ज़ाहिर बात है। फिर मैं अपनी अक्सर जो कुर्बानी है वो तीसरे दिन करता हूँ। तीसरे दिन के 2 दिन से फारिग होकर मुसलसल तीसरे दिन का हाफ डे करके फिर मैं अपने तीसरे दिन में कुर्बानी करता हूँ। अमूमन तीसरे दिन में कुर्बानी चलती है, तो बस फिर चलिए जी, दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती है, लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती है। लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती है। हाफिज़ साहब आप बताइएगा, कुर्बानी क्या ईद के पहले दिन सुबह सुबह कर लेते हैं? नहीं, मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहता हूँ। सबसे मुश्किल मरहला तो ये होता है ईद से पहले जानवर की खरीदारी करना। बिल्कुल, आपने से और इस दफ़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो होता ये है कि हमारा चूँकि जॉइंट सिस्टम है, भतीजे भी रहते हैं, भाई भी रहते हैं, मेरे बच्चे भी हैं वहाँ पे, तो वो हर एक की एक तो ज़िद होती है कि जी ये जानवर लाना है, दूसरे की दूसरी राय होती है, तीसरे की तीसरी। तो सबसे मुश्किल मरहला होता है कि कोई तीनों चारों को किसी एक चीज़ पे लाएं कि यार हम ये कर लेते हैं। इस त्योहार की खूबसूरती भी है। तो एक तो वो मुश्किल मरहला अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गया और अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद ईद का पहला दिन तो जो पहला हाफ डे है वो तो नमाज की अदायगी और ये वो। कुर्बानी का जो मामला है वो हम दूसरे दिन यानी कल करेंगे। हमेशा रवायत तो ये रही कि मेरी चूँकि माशाल्लाह 3 महीने जो एक तो करीब रहती हैं, 3 ज़रा दूर रहती हैं, तो वो दूसरे दिन सारी अपने अपने घरों से कुर्बानी करके आती हैं और फिर हम दूसरे दिन कुर्बानी वाला मामला करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा शायद वो ना आ सके क्योंकि वो खुद भी बड़ी केयर करती हैं सारी। ये मैसेज भी है एक, वो लोग जो कि अक्सर हमारी रिवायत चूँकि ये है कि ईद के त्यौहार पे हम अपने रिश्तेदारों के घर आते जाते हैं, तो ये कुछ ईद हमारी डिफरेंट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। अगर हम अपने घर में रहकर त्यौहार मना लेंगे, महदूद रहेंगे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। रियाज साहब आप मुझे बताइएगा, आपका तो पूरा दिन मसरूफ होता है, तो फिर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इंशाल्लाह जो सबसे पहले जो काम होता है वो यही होता है जी, सही कि अर्ली आवर्स में करके कब्रिस्तान जाना ज़रूरी होता है हमारा जी। तो उसमें कोई 1-2 घंटे लग जाते हैं अर्ली आवर्स में नमाज के साथ साथ ही, क्योंकि उसके बाद जिस वक्त लाहौराइट से शुरू करना है अपना ऑपरेशन, तो उसके साथ हमारा भी ऑपरेशन शुरू हो जाना है। सही। फिर हमारे ऑफिस में हमने एक सेंट्रल नहीं, तो जो गोश्त बांटने का सिलसिला होता है वो तो फिर घर में खातीन कहती हैं मर्द हजरात ने बांटना है। उसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता जी, कभी भी नहीं। मैंने आज तक मुझे याद नहीं है, पहले मदर थी, अब फैमिली करती है, वाइफ करे या बेटा करता है, लेकिन मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने कभी लाइफ में कभी किया। नेवर जी, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और अभी चूँकि ये एक बड़ी अच्छी किस्म की, चूँकि मैं तो इसको बड़ा पैशनेटली इसको लेता हूँ, ये वाला जो टास्क है, असाइनमेंट है, इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना आपसे कि हम एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमें डायरेक्ट वॉच कर रहे होते हैं, शाम को वो राउंड भी करते हैं, और फिर वीकेंड या छुट्टियों में एक दफ़ा हमारे जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी ज़रूर लाहौर का, उनको भी काफ़ी प्रेफरेंस है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है हर लिहाज से। और तीसरा ये होता है कि जो मीडिया आपका जो है, बड़ी अजीब बात ये है कि लाहौर के लिए इंटरनेशनल मीडिया की बहुत फोकस होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा फोकस होता है। पिछली ईद के ऊपर मैंने देखा है कि आपके जितने भी BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, दे ऑल, हर एक की जो है ना, इवन के एक मैंने नायाब आपके लिए बड़ी अजीब बात होगी कि एक रशियन चैनल जो था वो लाहौर को कवर कर रहा था ईद के ऊपर, पिछली ईद के ऊपर। ज़बरदस्त। तो लोगों का ये इंटरेस्ट है लाहौर के लिए ख़ास तौर पे, चूँकि बड़ा ज़्यादा है। दूसरा ये चैलेंज ये भी होता है हमारे लिए कि 3 दिन हैं और तीनों दिन ही ये काम चलना है, मतलब किसी जगह पे ये नॉन स्टॉप है, तो प्रेफरेंस यही होता है। लेकिन इस दफ़ा ये अच्छा हुआ है कि पिछले साल से कुछ चीज़ें हमने सीखी, पॉइंट किया था स्पेसिफिकली आपके चैनल ने कि जो खाने का इशू था वर्कर्स का, उसको हमने इस दफ़ा रिजॉल्व कर दिया कि वो था कि जी स्मेली आ गया, कहीं किसी जगह पे कहा जी ठंडा हो गया, किसी को मिला नहीं, मौसम भी ऐसा है आपका, इसलिए एक तो वो किया इस दफ़ा हमने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको कैश कर दिया। दूसरा कुछ इशू ये था रिवार्ड्स का, ऑनरेरिया का, वो फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक ऑनरेरी काइंडली ये किया कि उन्होंने
عید سے پہلے ہی ہمیں الاؤ کر دیا کہ آپ ان کو اناؤنس کر دیں، اکارڈنگلی پھر ہم نے وہ کر دیا A to Z تمام ورکرز کے لیے۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یہ بھی کیا کہ اس دفعہ جس زون میں، جس یونین کونسل میں سب سے کم کمپلینٹس آئیں گی ہماری، اس زون کے جو انچارج ہوں گے، جو ورکرز ہوں گے، ان کو ایک اسپیشل انسینٹیو بھی دیا جائے گا۔ حالانکہ پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ٹریول کر رہے تھے وارلڈ سٹی میں، تو وہاں پر میں نے ایک اپنی کولیگ خاتون کو دیکھا جو کام کر رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو اندرون شہر میں، تو ٹیمپریچر بھی سارا دن 50 50 تھا۔ تو مجھے اتنا اپیل کیا وہ اپنے بچے کے لیے، پھر میں نے ایک اسپیشل سیرمنی کی عید کے بعد، اس کو میں نے سوینئر دیا، شیلڈ دی، اسپیشل پرائز دیا۔ یہ کام اس دفعہ بھی کریں گے، یہ حوصلہ افزائی بہت زیادہ ضروری ہے، دونوں چیزیں ہم ساتھ ساتھ چلے گی۔ بالکل بالکل۔ اچھا درن آپ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اگر ہم اسپیسیفکلی شہر لاہور کی بات کریں تو یہاں پہ کون سے علاقے آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ جہاں پر کہیں نہ کہیں اتنی زبردست مینجمنٹ کے باوجود کوتاہی نظر آتی ہے، یا پھر لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر علائشیں اٹھائی تو جاتی ہیں لیکن کافی لیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات آنے والا تھا، اچھا کہ آپ نے یہ سوال کر لیا، کہ اگر ہم اپنے گھر سے نکل گئے چند قدم، 2 گلیاں 3 گلیاں پار کر کے، یا کسی چوک پہ جا کے، کسی ویسٹ کلیکشن سینٹر پہ جا کے، کسی ڈسٹ بن پہ جا کے، کنٹینرز جہاں پڑے ہیں وہاں پہ اگر کوئی علائش رکھ دیں، بالکل، جو شاپروں میں ڈال کے کسی بھی چیز میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بجائے کہ آپ گھر کے باہر پھینک دیں۔ بلکہ لاہور میں کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں آپ کو بتاتا ہوں، شاد باغ کا علاقہ ہو گیا، عامر روڈ ہو گیا، رنگ روڈ کے قریب سارا علاقہ ہو گیا، مصری شاہ ہو گیا، لوہا مارکیٹ ہوگی، یہاں پہ لوگ اپنے گھروں سے علائشیں اکٹھی کر کے دوسری گلیوں میں پھینک آتے ہیں۔ یہاں میں نے کچھ سالوں میں ایک نئی روایت دیکھی ہے کہ اپنی گلیوں میں تو کچھ نہیں کریں گے لیکن اٹھا کے دوسری گلیوں میں پھینک آئیں گے، اور یہ ایسے ایک چور پوائنٹ ہیں جو مجھے ہمیشہ پتا ہوتا ہے، اور میں سیکنڈ ہاف کے بعد وہاں پہ جا کے ڈھیر لگا کے دکھائی دیتا ہوں کہ پچھلے سال کا ایک بڑا انٹرسٹنگ لطیفہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کوئی 2:30-3 بجے کے قریب ہے، جے روڈ کے اوپر گزرا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹی آلٹو گاڑی میں سے لاہور کالج فار وومن کی دیوار کے ساتھ ایک صاحب اپنا وہ جو آفل تھے وہ باہر پھینک رہے ہیں۔ اچھا، پھینک رہے ہیں۔ جب پھینکنے کے بعد میں نے گاڑی کھڑی کر لی کیونکہ میں دوسری سائڈ پہ تھا۔ آفر صاحب بڑی مزے کی بات ہے، جب میں نے کھڑی کر لی تو میں نے دیکھا تو اس کے بعد وہ باہر نکلے صاحب، انہوں نے وہ اپنا نکالا ہے، یہ ٹیلی فون سیل نکالا، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اچھا، میں نے ٹرن کر کے امیجیٹلی اس کی موونگ سے پہلے ان کے پاس چلا گیا، تو میں نے کہا بھائی اس طرف بھی وہ سامنے کنٹینر پڑا ہے، اس طرف بھی کنٹینر پڑا ہے، تو اب ہیں کون؟ تو انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پرابلم کی وجہ سے جسٹ ٹو کہ جی اس میں یہ میں ایڈ کروں گا کہ دیکھیں جی مین جے روڈ کے اوپر پڑی ہوئی یہ چیزیں اور کوئی ان کو کیئر نہیں کر رہا، یہ کام بھی مجھے ساتھ، یہ کام بھی میرے ساتھ چلتا ہے۔ میں آپ کو یہ کر رہا ہوں جس طرح انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بلال گنج میں لاسٹ ٹائم ہم تھے، پھر ریلوے کالونی ہے وہ ہماری پرویو میں نہیں ہے، سب سے آپ کا ٹارگٹ میڈیا کا وہ ہوتا ہے، پھر پرائیویٹ سوسائٹی ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ نے تو نہیں بخشنا، آپ کو نہیں پتا کہ جی نہیں، دوسرا یہ کہ آپ کا کنسرن یہ نہیں ہے، آپ کو تو ڈیلیورنس چاہیے کہ آپ کو تو یہ کہ کس کی ہے ذمہ داری، ہماری ہے آپس میں۔ بالکل، ہم نے کوشش کی ہے عید سے پہلے سب کے ساتھ کٹھے مل کے نالوں کی صفائی ہو جائے، واسا کے ساتھ، ٹیپا کے ساتھ، ٹریفک پولیس کے ساتھ، obviously سب اداروں کے مل کے تعاون سے ہی آپ اچھا کام کر سکتے ہیں۔ حافظ صاحب، ایک شکایت لاہوریوں کی ہے، درن آپ میری بات سے ایگری کریں گے کہ جیسے ہمارا شہر پہلے خوبصورت تھا اب نہیں ہے، سرسبز و شاداب تھا، سرسبز و شاداب، بالکل صحیح ورڈ آپ نے یوز کیا، کیوں؟ میں اس سے پہلے جو باتیں ہوئی ان میں سے میں 2 چیزوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ابھی چودھری ریاض صاحب نے بھی ایک بات کی کہ وہ ایک جیل روڈ پہ بندہ، یہاں پہ ہمیں انفرادی طور پہ اپنا آپ درست کرنا چاہیے۔ دوسرا LWMC ہو، واسا ہو، PHA کے، اچھا یہاں پہ میں دورے بھائی ایک آپ کو خبر بھی دیتا ہوں، ایک تو ہم نے مالیوں کا جو نام تھا وہ چینج کر کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں انشاءاللہ اب وہ باغبان کے لایا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہمارے جو باغبان ہو گئے یہ لوگ تعریف کے قابل ہیں، بالکل، ہمارا باغبان سورج کے نیچے بیٹھ کے کام کرتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے خوبصورت پارک تشکیل دیتا ہے، وہاں پہ اب یہ آپ میں یا ہم نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو رسپیکٹ آنر وہ نہیں دیتے جس کے وہ مستحق ہیں۔ تو میں آج کے دن عید قرباں پہ یہ اپنے دیکھنے والے تمام ناظرین کو یہ کہتا ہوں کہ جو سرکاری اتھارٹیز، ادارے جو اس عید کے دن بھی اپنے بچوں میں اپنے گھروں سے دور آپ کی سروسز کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کہ کم از کم ان سے پیار سے ہی بات کر لیں، یہی ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب آپ نے جو بات کی لاہور آپ کو خوبصورت نظر نہیں آتا، تو میرے خیال یہ آپ نے زیادتی کی، یہ ہمارا گلہ ہے، یہ ہمارا گلہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم پچھلے وہ مسلم لیگ نون کے دور کی بات کرتے ہیں تو درے صاحب اس چیز کے گواہ ہیں
کہ وہاں پہ پوری پلانٹیشن جو 2 سالوں کے دوران ہوئی وہ 2,76,000 تھی مکمل پورے لاہور میں. صحیح. ہم نے ان 2 سالوں میں 4 مختلف مراحل میں شجرکاری کی, موسم بہار میں, پھر برسات میں, تو ہم نے مجموعی طور پہ 10 لاکھ سے زائد درخت اس شہر لاہور میں لگائے. اب آپ کو پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آتے. دوسری بات ہم نے یہ کیا, پہلے ہمیشہ درخت باہر سے منگوائے جاتے تھے, ہم نے یہ روایت بھی ڈالی کہ ہم نے پرچیز درختوں کی پلانٹس کی بند کی اور ہم نے اپنے ماحول دوست درختوں کو لگایا. سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہ رہی تھی, اب وہ سیاسی ٹاپک ہمارا شروع ہو گیا. ہم نے ماحول دوست درختوں کو لگایا یہاں پہ, تو لاہور پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت ہو رہا ہے. تھوڑا سا میں روڈ اس طرح سے سرسبز نظر نہیں آتی. آپ درے کے حوالے نام تھوڑا سا میں حافظ صاحب کے دن میری بینڈ نام نہیں, تھوڑا سا میں حافظ صاحب کی بات کو ٹو کرتا ہوں. تھوڑی سی بات ہے, اب ریاض صاحب ٹیکنیکل مجھے اس پہ سپورٹ کریں گے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی سم ہاؤ ہے کہ جی ہم نے 30 ملین پورے پاکستان میں شجرکاری کی. اگر 30 ملین کے حساب سے 10 لاکھ بھی آپ کرتے ہیں 2 سالوں کے دوران لاہور میں, تو یہ ایک بہت ہی چھوٹا شیئر ہے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے 10 لاکھ پودے لگائے, میں کہتا ہوں کہ اوورآل پی ایچ اے لاہور کے پاس جتنا پوٹینشیل ہے پورے پنجاب میں کسی ہارٹیکلچر اتھارٹی کے پاس پوٹینشیل نہیں ہے. اور ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا کہ لاہور شہر کے سبربس میں, صدرن بائی پاس پہ, رنگ روڈ پہ, دیگر ایریا میں ٹارگٹس اچیو نہیں ہوئے. وہاں جو پودے ہیں ان کی پراپر ان کو پانی لگانے کا سیٹ اپ جو ہے وہ خراب ہوا. وہاں پہ آپ کو خشکا نظر آئے گا, وہاں پہ آپ کو جلی ہوئی گھاس نظر آئے گی, وہاں پہ گھاس پھوس کا اضافہ نظر آئے گا, جڑی بوٹیوں کا اضافہ نظر آئے گا. آپ نے کہا آج عید کے دن نہ یہ باتیں کریں, یہ تھوڑی سی چیزیں دیکھیں وہ سوئیاں آپ کی بنی ہے کہ نہیں. نہیں, ہم نے ادھر جانا ہے کچن میں. سائرہ مسکرا رہی ہیں, کھانا ہمارا آلموسٹ جو ہے میٹھا خاص طور پہ ریڈی ہو رہا ہے. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں. تو یہ سیاسی ٹاپک اب میں نے نہیں چھیڑنا کیونکہ عید کا دن ہے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑی عید بڑی خوشیاں, سٹی 42 کی اسپیشل ٹرانسمیشن. سائرہ نے اپنی ریسیپی مکمل کر لی ہے, مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید بھی ان سے بات کریں گے. سائرہ, ریسیپی آپ کی بہت مزے کی مجھے لگ رہی ہے. میٹھا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اگلی تیاری بھی شروع کریں گی سائرہ, لیکن تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کس طرح آپ نے یہ بنایا. جی, مینگو کیک سے سٹارٹ کرتے ہیں. انتہائی ایزی کیک ہے. اس میں ہم نے 200 گرام چینی, 8 انڈے اور ساتھ میں 200 گرام میدا, اس کو اچھا سا مکس کر لیا اور 180 ڈگریز پہ بیک کر لیا. ٹھیک ہے جی. پھر اس کو موئسٹ کیا دودھ سے, اور بیچ میں کیک کی لیئرز میں ہم نے پہلے مینگو لگایا تھا, پھر اس میں ساتھ میں ہم نے دودھ لگایا, پھر کیک کی لیئر لگائی, پھر مینگو, اور پھر اوپر سارا اس کو مینگو سے ڈیکوریٹ کر لیا. بہت مزے کا اور یہ ساتھ میں فریش فلاورز رکھے, بالکل, تاکہ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو نہ کھا سکے. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری سیویاں اسپیشل جی 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 یہ اسپیشل اس طرح سے کہ اس میں میں نے جب کری تھی سویاں فرائی, تو اس میں ساتھ میں نے چھوارے اور لونگ اور تھوڑا سا دار چینی, وہ میں نے ساتھ میں فرائی کر لیا تھا. ٹھیک ہے جی. سب سویاں فرائی ہو گئیں, پھر دودھ ڈالا, پھر اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا, اور پھر جب تھوڑی سی کک ہو گئیں تو پھر میں نے اس میں چینی ڈال دی. چینی اپنی ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈالیں گے, اور جب چینی اس میں صحیح سے مکس ہو گئی تو میں نے ڈش آؤٹ کیا, اوپر خوب سارے بادام اور چھوارے ڈالے, اور اس سے آپ کی ریسیپی جو ہے اور بھی مزے کی ہو جاتی ہے, سویوں کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. جی بالکل بالکل صحیح. تو ہم ضرور یہ ٹیسٹ کریں گے, ہمارے مہمان بھی موجود ہیں, سرو کریں گے. سارا آپ نیکسٹ ریسیپی کی تیاری کریں اور میں چلتی ہوں اپنے مہمانوں کی طرف, اور ہم بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جب کھانے کی بات ہو رہی ہے تو کھانے کا ہی جان لیتے ہیں کہ عید پہ اسپیشل ہمارے مہمان کیا فرمائش کر کے بناتے ہیں. ریاض صاحب, آپ سے جان لیتے ہیں, کم ٹائم دیتے ہیں لیکن کبھی فرمائشی کھانا عید پہ بنوایا؟ ہاں سرٹنلی جی, وہ تو بالکل یقیناً. ہمارا جو میٹھا ہے وہ تو بہت ضروری ہے جی, وہ سیویاں ہوں یا کھیر ہو, دونوں چیزیں. ہمارے کھیر بہت زیادہ ہمیں پسند ہے, بہت زیادہ. سیویاں بھی کھیر ٹائپ ہو جاتی ہیں. پلس کھانا جو ہے باقی تو وہ جو اب گوشت ووشت والا تو ہماری وہ نہیں رہی, اتنا وہ امبیشس نہیں ہے. ویجیٹیرین ہی بیسیکلی ہم سارے کے سارے ہیں. تیسرا یہ کہ ابھی کورونا بھوگت کے ہٹے ہیں, اس لیے صحیح. تو وہ یہ چھوٹی عید کا تحفہ تھا, دیا تھا نایاب نے, یہ لے کے پھرتا رہا ہے, اس کے بعد جو ہم بچ گئے یہ پکڑے گئے, ہم بچ گئے یہ پکڑے گئے, لیکن یہ ہے کہ وہ ایزی بھی ہو گئے. ہم ایزی ہو گئے, اس لیے میں ماسک اتار کے رکھا ہوا ہے, اور میں آرام سے جو نا وہ ہارملیس ہو گیا ہوں. بٹ الحمدللہ یہ ہے کہ جی ایک اور گزر کے عید, جی اللہ کا شکر ہے. اس دفعہ عید جو ٹف ہے, کیونکہ ایک بہت سارے حادثے ہوئے ہیں اس طرح, دوست بہت سارے ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آپ یقین کریں کہ پچھلے کچھ دنوں میں پھر طیارے کا حادثہ تھا, ابھی تک وہ نہیں ہم بھولے. ہمارے کولیگ اس میں بڑے خوبصورت تھے, خالد شیردل. پھر اس کے بعد ہمارے کچھ عزیزوں کارب, میرے قریبی عزیز تھے جو یہ کرونا کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے وہ گئے, تو ہمیں چھوڑ گئے. اور ہر روز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ
اور بلکہ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جی ہم ای میل دیکھتے ہیں تو ہمارے پتہ چلتا ہے کہ پنجاب کلب کے فلاں کولیگ آج فوت ہو گئے ہیں. صحیح. اچھا جی دوسرے دن دیکھتے ہیں تو جم خانہ کے فلاں کولیگ جن کا نہیں پتہ ہوتا وہ فوت ہو گئے کووڈ کی وجہ سے. تو اس لیے ایک ڈپریشن جو ہے وہ ضرور ہے, وہ ہمیں ماننا چاہیے. ایک خوف ہے, ایک ڈپریشن ہے, خوف ہے, ذہنوں پہ بالکل ہے. اس کا اثر عید پہ ہو یا نہ ہر اوکیجن پہ ہے. اور یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ کووڈ کچھ نہیں ہے, ان کو ہم بار بار احتیاط کا میسج اس لیے دیتے ہیں کیونکہ جب اس طرح کی چیزیں ہم سنتے تھے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں. ابھی بھی آپ کو اتنی ہی احتیاط کرنی ہے. حافظ صاحب آپ بتائیے گا کوئی فرمائشی کھانے وغیرہ بھی بنواتے ہیں؟ دیکھیں فرمائش تو پورے اہل خانہ مجھ سے کرتا ہے کیونکہ میرا عید پہ سب سے جو مشغلہ ہوتا ہے تیسرے دن وہ جو جتنے دن سارے دن کی کوکنگ ہوتی ہے وہ الحمدللہ میں کرتا ہوں. اچھا زبردست, یہ تو بہت زبردست چیز شیئر کی بہت شوق ہے چونکہ میں بہت اچھا کھانا پسند کرتا ہوں تو میں بنانا بھی جانتا ہوں. تو عید پہ میری فیملی بالخصوص میری بہنیں وہ یہ خواہش کرتی ہیں کہ میں ان کو کچھ بنا کے دوں اور عید کے تیسرے دن میں کوک ہوتا ہوں اور سارے میرے ہیلپر ہوتے ہیں اور مل کے کھانا بناتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے حفاظ کرام جو ہیں ہمارے وہ تو حلوہ کھانے کے شوقین ہی آج کل کے. لیکن ویسے اتفاق ہے سر, ایک تو میں ماڈرن مولوی ہوں, میں حلوے والا نہیں ہوں. دوسرا مجھے سر میٹھا کبھی بھی پسند نہیں رہا, ترجیح کبھی نہیں رہا. یہ تمام جو علماء ہیں نا انہوں نے احتجاج شروع کر دینا کہ یہ مولویوں کو بدنام کر رہے ہیں جی کہ ہمیں میٹھا پسند نہیں ہے. نہیں میٹھا پسند ہے, وہ تو الحمدللہ پوری فیملی بڑا کھاتی ہے, لیکن مجھے میٹھے سے زیادہ نمکین. تو آپ سب سے مزے کا کیا بناتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں اچھی نہ بناتا ہوں یا مجھے بنانی نہ آتی ہے. صحیح, زبردست. اور خاص طور پہ میٹ جس قسم کا کھانا چاہے میری فیملی والے میں ان کو بنا کے دیتا ہوں. اور آپ کو میں بتاتا ہوں میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, لیکن ایک ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ میں انہیں ضرور کچھ نہ کچھ بنا کے دیتا ہوں. کبھی بریک فاسٹ میں, کبھی لنچ, کبھی ڈنر. میں یہ ضرور, میری پریکٹس رہی پچھلے کئی سالوں میں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے ہفتے میں کوئی 2 دفعہ سے کم کبھی اپنے بچوں کے لیے کھانا نہ بنایا. یہ بہت زبردست چیز ہے, رشتوں کی خوبصورتی بھی اس سے ہوتی ہے اور کلوز آپ زیادہ اپنے آپ لیکن اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ بھول رہے ہیں نا کہ اس کے پیچھے ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہماری بھابھی کا کیا پرابلم ہے. کیا یہ کمپلسری تو نہیں ہے, یہ جو ہے یہ جو چوائس یہ ماڈرن طریقے سے نا کور کر لیا, نہیں کور کر رہے ہیں لیکن یہ شوق ہے یا کمپلشن ہے, مطلب یہ ڈائریکشنز ہیں یا کہ اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں میں نے اب کچھ نہیں کہا. بھابھی کی تابعداری کو شوق تابعداری کی اتنی تابعداری کی انتہا, یہ پیار نہیں ہے بچوں کا, یہ تابعداری کا عنصر پایا جا رہا ہے, یہ بیگم کی تابعداری ہے. تو آپ یہ اس طرح کہنے کی بجائے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ میں بہت تابعدار شوہر ہوں. یہ تابعداری بھی ہو سکتی ہے, محبت بھی ہو سکتی ہے, گھر کی خوشیاں. لیکن پھر بچوں کو ایٹریبیوٹ نہ کریں, بیگم کو بھی ساتھ شامل کریں. تابعداری اپنی جگہ پہ رہ گئی, وہ الحمدللہ میں تابعدار ہوں, لیکن اصل میں مجھے یہ شوق ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو کھلاؤں پلاؤں. اور سب یہی کہتے ہیں, سب یہی کہتے ہیں. ارے نا یار, اب تو آپ بھی حصہ بن چکے ہیں, یہ تابعداری کے بغیر واقعی گزارا نہیں. دیکھیں نا میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ حالانکہ نایاب کی وائف جو ہے وہ بھی سرونگ ہے. ہم جو صاحب گو لوگ ہیں نا ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تابعداری کر رہے ہیں, اس کے بغیر حافظ صاحب جیسے کچھ کور کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مجھے تو شوق ہی بڑا ہے نا, میں تو بیگم کے ہاتھ سے چمچہ پکڑ لیتا ہوں, چولہا ہٹا لیتا ہوں. یہ تابعداری کی انتہا. اچھا یہ چالاکیاں ہمیں نہیں آتی جی, تابعداری کرتے ہیں. کسی اور کو خوش کیا جا رہا ہے بچوں کے چکر میں, یہ بیگم کو خوش کیا جا رہا ہے, لیکن یہ بہت اچھی بات ہے. چلے جی انہوں نے چلے آپ جو بھی نام دیں, لیکن یہ بھی ایک اچھا ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے تابعداری. ایسے ہی ہے. ریاض صاحب لاسٹ منٹ مجھے کہا جا رہا ہے ہم نے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن آپ نے یہاں سے جب جانا ہے تو آپ کی بس دوڑ لگ جانی ہے, تو مجھے بتائیں تیار ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ جی, میں آپ کے ذریعے سے منت ضرور کرنا چاہتا ہوں لاہور والوں کو کہ تعاون کریں, مہربانی کر کے. ایک تو وہ جو میں نے دیے ہوئے شاپرز ان کو استعمال کریں, سیکنڈلی یہ جو کنٹینرز ہیں, تیسرا اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی تو میں نے اپنے 1139 کے علاوہ بھی بہت ساری دفعہ لائنز ڈسپلے کی ہیں, میڈیا میں دی, آج کی نیوز پیپرز میں بھی ہیں, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی زون کے آپ کے انچارج کون ہیں, مینیجرز کون ہیں, نہ ہوں میں بھی ہوں, لیکن ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. کیمپس لگے ہوئے ہیں, اویئرنیس کیمپس ہیں, ہر یونٹ کونسل ہر گلی میں لگے ہوئے ہیں. چند قدم چل کے اگر نہیں آپ کو ملے تو کائنڈلی وہاں سے وہ کلیکٹ کر لیں, بیگس کلیکٹ کر لیں, اس کے اندر پراپر باندھ کے. منت یہ ہے کہ باندھ کے پراپر گھر کے باہر رکھتے ہیں, اس کے بعد میری رسپانسبلٹی. صحیح, جب اتنی ساری آسانیاں در نایاب پیدا کر دی ہیں تو پھر لوگوں سے بھی ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ پلیز تعاون کیجئے. یہ جو علائشیں آپ اپنی گلی محلے سے باہر لے کے جا کے دوسروں کی گلی میں پھینک دیتے ہیں,
प्लीज़ ये मत कीजिए, एहतियात कीजिए और इनके साथ भी ताउन आप ही लोगों ने करना है, क्योंकि जब तक आप ताउन नहीं करेंगे तो ये भी सही तरीके से अपना काम सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। थैंक यू सो मच रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, गुड लक। गुड लक और ये का भी शुक्रिया और ईद मुबारक बहुत सारी आपको भी ईद मुबारक। हाफिज साहब आपका भी वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दुरे नायाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। आपके साथ मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नई रेसिपी के साथ। सायरा यहाँ पर है, इजाज़त दीजिए, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।